बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबज़ादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। आज 16 अक्टूबर 2025 है। आज की अहम ख़बरों के साथ नाज़रीन हाजिर हैं। बात करते हैं जो चीन ने पाकिस्तान को पाक अफ़गान जो इस टाइम पे झड़प चल रही है, टेंशन चल रही है, जो कशीदा सूरत हाल है, जो पाकिस्तान ने ड्रोन हमले किए हैं अफ़गानिस्तान की तरफ से, ज़ोब में और कुरम के इलाकों में जो हमले किए गए, पाकिस्तान ने उसका भरपूर जवाब दिया। उसके बाद चीन ने पाकिस्तान को मज़ीद हमले ना करने का कह दिया है। अफ़गान तालिबान पाकिस्तान की तरफ इशारा कर रहे हैं कि पाकिस्तान की दरख्वास्त पे हमने ये जंगबंदी 48 घंटे की है, जबकि अफ़गान तालिबान की 3 बार दरख्वास्त पाकिस्तान ने मुस्तरद कर दी थी। फिर चीन ने मुदाखलत की और पाकिस्तान को जंगबंदी पे आमादा कर लिया। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। साथ अफ़गान तालिबान के जितने भी फैसले हो रहे हैं, अब पाकिस्तान को क्लियर हो गया कि ये सारे फैसले दिल्ली से स्पॉन्सर्ड हो रहे हैं। अफ़गान तालिबान की हुकूमत और पाकिस्तान की दुश्मनी में इंडिया की गोद में डायरेक्टली बैठ जाना ये पाकिस्तान को बर्दाश्त नहीं हुआ। ज़ल्मे खलीलज़ाद जो साबिक इन्वाई भी रहे हैं, साबिक एशिया के हवाले से, स्पेशली अफ़गानिस्तान के उमूर के हवाले से मुआविन रहे हैं अमेरिका के, उन्होंने जो है अफ़गान तालिबान को भड़काया और पाकिस्तान की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जब ट्रंप से मुलाकात की, उस हवाले से तालिबान को बताया गया कि आपको तस्लीम ना करने के लिए पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने बड़ा ज़ोर लगाया, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने बड़ा ज़ोर लगाया और उन्होंने ट्रंप को मना लिए आपके ख़िलाफ़। पाकिस्तान ने टीटीपी ठिकानों के हवाले से भी अमेरिका को इन्फॉर्म कर दिया है और अफ़गान तालिबान की हुकूमत के ख़ात्मे के दिन करीब आ रहे हैं। ज़ल्मे खलीलज़ाद ने भी बाकायदा जो है वो अफ़गान तालिबान को कह दिया है। पाकिस्तान भी अफ़गान तालिबान की मौजूदा हुकूमत को ख़त्म करने के दर पे है और अब ये ख़तरा ज़्यादा पैदा हो गया है। आगे पाकिस्तान अफ़गान तालिबान के साथ जो एक पाकिस्तान की छोटी मोटी झड़प हुई है, उसमें भी तालिबान की जो जंगी सलाहियत थी, जो उनकी हिकमत अमली और सलाहियत, वो आयां हो गई है। पाकिस्तान को पहले भी अंदाज़ा था, उनकी फ़िज़ाइया तो है नहीं, उनकी आर्मी एक प्रॉपर आर्मी है नहीं, जंगजू हैं, मगर चूँकि उनकी प्रॉपर वर्दी वगैरह है नहीं, उनका पता भी नहीं चलता कि कितनी उनकी हलाकतें हुई हैं। बहरहाल अक़वाम मुत्तहिदा ने भी रिपोर्ट जारी की है कि अफ़गानिस्तान का बड़ा नुकसान हुआ है पाक अफ़गान जंग में, जो एक महदूद पैमाने पे बॉर्डर पे कशीदगी हुई है और पाकिस्तान ने अपने ड्रोन्स इस्तेमाल किए। साथ नाज़रीन, पाक अफ़गान जंग में एक बात तो और सामने आ गई कि इन 2-3-4 दिनों में आपने नोट किया होगा कि खैबर पख्तूनख्वा में कोई बड़ा हमला नहीं हुआ, अफ़गानिस्तान बलूचिस्तान में कोई बड़ा हमला हुआ नहीं, जाफ़र एक्सप्रेस पे कोई हमला नहीं हुआ, इस तरह का कोई रेलवे ट्रैक को बारूदी मवाद से नहीं उड़ाया गया, कोई ट्रेनिंग सेंटर पे जो पुलिस के हैं उन पे कोई हमले वगैरह नहीं हो रहे। इन 4 दिनों में टीटीपी की कार्रवाइयाँ बड़ी कम हुई। अब उसकी सादा सी वजह जो है, जो आपको समझ आ जानी चाहिए, कि वो पाकिस्तान के साथ जंग में लगे रहे जो बॉर्डर पे थी, और पाकिस्तान थोड़ी बहुत ज़मीनी फोर्स पाकिस्तान ने कुछ चौकियाँ उनके कब्ज़े की, इसीलिए टीटीपी जो है, चूँकि अफ़गानिस्तान में सपोर्ट उनको मिल रही थी, और अब उससे अंदाज़ा लगा लें, ये बातें नाज़रीन बड़ी खुल के सामने आ रही हैं। दूसरा, पाकिस्तान में जो इस टाइम पे पीटीएम पठानों की जो एक लिबरल जमात है, जो अफ़गानिस्तान में जमहूरियत चाहती है और अशरफ गनी को, हामिद करज़ई को अपने अदवार में सपोर्ट करते रहे। अशरफ गनी ने बाकायदा पीटीएम की कैप को अपने सर पे रखा। अब भी जब बैरून ममालिक कोई जलसे जुलूस होते हैं पीटीएम की तरफ से, उसमें अफ़गानिस्तान की जो पुश्तून है वो 99.9% होते हैं। मगर जब पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के साथ छोटी मोटी झड़प हुई और जो टीटीपी की कार्रवाइयाँ हो रही हैं, इस पे मुकम्मल तौर पे ये लिबरल पीटीएम जो एक जमहूरी जमात अपने आप को कहती है और जो आइन के दायरे के अंदर मामलात हल करने की बात करती है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की शहादतों और टीटीपी के हमलों, अफ़गान तालिबान के हमलों को कोई कंडेम नहीं कर रहा। इस हवाले से नाज़रीन डिटेल से बात करेंगे। ईरान में पाकिस्तान को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। बीले का अहम कमांडर जो स्पॉन्सर्ड था, जो फ़ंड रेजिंग करता था, जो बॉर्डर पे सरगर्म रहता था, उसको
نامعلوم مجاہدین نے جو ہے وہ بیلے کے سرکردہ لیڈر جو ہیں اس کو جو ہے وہ ہلاک کر دیا ہے۔ افغانستان کے ساتھ مکمل طور پہ بارڈر جو ہے وہ بند کر دیے گئے ہیں، ٹریڈ ان کے ساتھ بند کر دیا گیا ہے، افغان ٹرانزٹ ٹریڈ جو ہے وہ بھی منسوخ ہو گیا ہے، جو ان کے پرمٹ جتنے جاری کیے گئے تھے وہ بھی بند کر دیے گئے ہیں۔ یاد رہے ناظرین کہ افغانستان کا زیادہ انحصار پاکستان پہ ہوتا ہے، ان کو بڑی مشکلات اس سے واقع ہوں گی۔ ڈیٹیل میں بہت ساری خبریں ہیں، ڈیٹیل میں اس پہ بات کریں گے۔ ڈیٹیل میں بات کرنے سے پہلے دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ آپ دوستوں کی بدولت ہمارا چینل جو ہے وہ کامیابی پہ جا رہا ہے۔ ناظرین، پاکستان اور افغانستان کے مابین جو حالیہ کشیدگی ہے اس کی ایک وجہ تو یہ سامنے آ رہی ہے کہ ایک تو اس جنگ میں افغان طالبان کی جو جتنی بھی صلاحیتیں ان کی تھی، کیونکہ ان کی کوئی پراپر آرمی تو ہے نہیں، نہ کوئی ان کی پراپر فضائیہ ہے، ایک جنگجو گروپ تھا، ایک لشکر تھا جسے بنایا گیا تھا سپورٹ سے پاکستان کے۔ مزید ڈیٹیل میں جو بار بار کہا جا رہا ہے کہ افغانستان پہ کسی نے قبضہ نہیں کیا، اس میں جانا نہیں چاہتا۔ قریب سے اگر ہم اس کو دیکھیں، جو جنرل ضیاء کے ٹائم پہ 78 ہی کر لیں، جو سیونت یونین نے 10 سالہ حکومت جو ہے وہ طالبان پہ کی، پاکستان سرحد پہ تھا، پاکستان کے ہی پشاور کے، کوئٹہ کے زیادہ تر موسٹلی 50-60% پشاور مطلب خیبر پختونخوا اس ٹائم پہ سرحد ہوا کرتا تھا۔ انہیں کے لوکل لوگ جو ہے انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں اپنی جانیں دی ہیں، وہاں پہ شہادت پائی ہے، سیوت یونین کے خلاف لڑتے رہے، اور پاکستان کی فورس نے اپنے بارڈر کو ڈیفینیٹلی اپنے سیف رکھنا ہے۔ اس ٹائم پہ سپر پاور تھا، پاکستان نے اس سپر پاور کا غرور بھی توڑا اور افغان طالبان کو سپورٹ بھی دی اور ان کو بھگایا بھی۔ 10 سال ان کا قبضہ رہا، 20 سال امریکہ بہادر جو ہے وہ طالبان پہ قبضہ رہا، قابض رہا، اور افغانستان اس کو ویلکم کرتا رہا۔ کبھی جب ان کے جان کیری وغیرہ آیا کرتے تھے امریکہ کی طرف سے ان کو منانے کے لیے، ان کے آپس کے جھگڑے جو تھے، حامد کرزئی بولتا تھا میں جیت گیا، عبداللہ بولتا میں جیت گیا، اشرف غنی بولتا میں جیت گیا، ان کو بٹھا کے ان کے آپس کے جھگڑے ان کو راضی کرنا، وہ سرکار، مطلب میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ امریکہ ہی سرکار بناتی تھی۔ ان 20 سالوں میں ان کی فوج کو امریکہ نے 20 سال ٹرینڈ کیا، نیوٹینو ٹرینڈ کیا، انڈیا کی بڑی مداخلت تھی، 2.5 لاکھ فورس، زیادہ پشتون اسی میں تھے۔ پاکستان کی مدد ان افغان طالبان کے ساتھ تھی۔ وجہ ہم بار بار ڈسکس کر چکے ہیں کہ پاکستان چاہتا تھا کہ اب ان کو آزمایا جائے، کیونکہ یہ باقی تو پاکستان کے دشمن ہیں، ان کو آزمانے کے بعد 20 سال ان کی مدد کرنے کے بعد زیادہ نقصان افغانستان کے بعد پاکستان کا ہوا۔ 80-90 ہزار، 1 لاکھ سے زیادہ جانیں جو ہیں وہ اس جنگ میں ہمارے جوانوں کی، ہماری شہریوں کی وہ گئی۔ وہاں پہ یہ حملے کرتے تھے افغانستان میں، ان کی قیادت جو ہے پاکستان کے اس ٹرائبل ایریا میں موجود ہوتی تھی۔ امریکہ ڈرون حملے کرتے تھے اور شہادتیں ہماری ہوتی تھی۔ اس قربانیوں سے ہٹ کے جو پاکستانی عوام نے دی ہے، پاکستان کی سیکیورٹی فورسز چپے چپے افغانستان میں ان کے ساتھ شانہ بشانہ رہے، ان کو سیکیورٹی سہولیت فراہم کرتے رہے۔ ہم پہ الزام لگائے گئے امریکہ کی طرف سے کہ ڈبل گیم کھیل رہے ہیں۔ بہرحال ان کو کامیاب کرنے کے بعد ہمارا جو خیال تھا، جو تصور تھا، جو ایک شکل بندی دکھ رہی تھی، ڈر بھی تھا، خوف بھی تھا کہ کہیں یہ بگڑ نہ جائے، وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ انہوں نے اپنی اوقات دکھا دی اور یہ پلٹ گئے، اور یہ پلٹنے کی وجہ انہی کے زلمے خلیلزاد جو امریکہ کے سابق معاون رہے ہیں جنوبی ایشیا کے حوالے سے اور افغانستان کے حوالے سے، انہوں نے طالبان کو بتایا شروع سے ہی، وہ جب پاکستان کے خلاف ہیں، کہ طالبان آپ کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا جا رہا، یہ پاکستان کی وجہ سے، اور یہ پاکستان کی جو فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم ملے ہیں اس کے بعد تو آپ کو جو ریکگنیشن ملنی تھی وہ ختم ہو گئی، اور اب تو آپ پہ الزام بھی ہے کہ ٹی ٹی پی کے ٹھکانے افغانستان میں موجود ہیں، تو امریکہ آپ کی حکومت بھی بدل سکتا ہے پاکستان کی مدد سے۔ اور ناظرین، پاکستان آگے دیکھ رہا ہے، تو اس جنگ میں پاکستان نے بھی دیکھا اور پاکستان کو ان کی صلاحیتوں کا بھی پتہ چلا، اتنے ہیں نہیں، اور آگے آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے افغانستان کی مشکلات مزید بڑھیں گی۔
اور یہ حکومت جو ہے اس کا تختہ پلٹنے میں پاکستان کو دیر نہیں لگے گی۔ جنگ کی صورت میں ہم بات کی، کئی تجزیے ہم نے جنگ کی صورت میں کیے، اب سیاسی طور پہ پاکستان ان کی حکومت کو ختم کرنا چاہ رہا ہے۔ ان کی جنگ کا اندازہ تو ہو گیا، ان کی چوکیاں ہم نے قبضہ کر لی، انہوں نے ہمارے ایک دو کانسٹیبل کو پکڑ کے وہاں پہ ان کی جو ویڈیو بنا کے اور ایک دو فیک بنا کے ساتھ جو بیسی دنیا کو شو کرنے کی کوشش کی۔ پاکستان نے جو جواب دیا ہے، اب تو پاکستان نے تہیہ کر لیا کہ صرف ان کے ٹی ٹی پی کے ٹھکانوں کو صرف تباہ نہیں کرنا، حکومت کو بھی نشانہ بنانا ہے تاکہ ان کو بھی اندازہ ہو کہ ہوتا کیا ہے۔ ایک آدھ ویڈیو آنے کے بعد پاکستان نے ان کی جو بارڈر میں چوکیاں تھیں، جو ہم کہہ رہے ہیں کہ 21 چوکیاں پاکستان نے تباہ کی، انہوں میں جو ان کے 4-5 ایک چوکی میں 5 سے 8-10 طالبان ہوتے ہیں، ان کو مکمل طور پہ پاکستان نے اڑا کے رکھ دیا۔ آرٹلری کا استعمال کیا، ATGM کا استعمال کیا، اور ڈرون پاکستان نے استعمال کیے اور ان کی چوکیوں کو تباہ کیا، اور ان کی ویڈیو بنا کے ان کی چوکیوں پہ اپنے جھنڈے لگائے اور انہوں نے وہاں سے سفید جھنڈے لہرائے۔ تو طالبان اپنی اس اوقات کو بھول گئے ہیں۔ میں اوقات کا ورڈ استعمال کر رہا ہوں، برا لگ رہا ہے، پڑوسی ملک ہے، پاکستان نے اتنی مدد کی ہے، 50-60 لاکھ لوگ آپ کے تقریباً یہاں پہ پاکستان میں رہائش پذیر ہیں، اور آپ پاکستان کے خلاف جو ہے زلمے خلیلزاد کی بات مان کے انڈیا کی گود میں بیٹھ گئے۔ پاکستان زلمے خلیلزاد نے اور فیلڈ مارشل اگر امریکہ سے ملے ہیں تو انہوں نے تو آپ کو ابھی کہا ہے، یہ تو اب کا واقعہ ہے۔ پاکستان 2021 سے آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور 2021 میں ہی آپ نے عمران خان کی حکومت میں جنرل باجوہ جب آرمی چیف تھے اور DGI فیض حمید تھے، آپ نے اس ٹائم پہ بٹھایا۔ ان TTP طالبان کو بٹھانے والے ہمارے ساتھ آپ تھے، آپ کی سرپرستی میں یہ ہمارے ساتھ بیٹھے، اور آپ نے ہی کہا تھا کہ ان کے ساتھ صلح کر لیں۔ پھر عمران خان کی حکومت ختم ہو گئی، PDM کی گورنمنٹ بنی، اس ٹائم پہ بھی DGI جو ہے وہ جنرل فیض تھے۔ پھر ملاقات چلتی رہی، وہ ملاقات بھی آپ نے ارینج کر کے ہمیں دی، پھر آپ نے پیسوں کی ڈیمانڈ بھی کی۔ تو پاکستان کو یہ اندازہ تو ہے کہ یہ پالے ہوئے غونڈے آپ کے ہیں، یہ آپ کے لوگ ہیں، آپ کے معاہدے ان کے ساتھ ہیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان اس سے بے خبر ہے؟ آپ پوری دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونک سکتے ہو، مگر پاکستان کو تو پوری حقیقت کا پتہ ہے کہ بٹھانے والے کون تھے، کون نہیں تھے، کیا ڈیمانڈ تھی، کس طریقے سے تھی۔ یہ ساری چیزیں تو ساری سامنے تھی، پاکستانی افواج کے سامنے ہے۔ آپ کو بنانے والے، اللہ معاف کرے، ہماری ہی افواج تھی، ہماری ہی اسٹیبلشمنٹ کی کچھ غلطیاں تھیں، ماضی کی غلطیاں اس ٹائم پہ ٹھیک لگ رہی تھی، اب جا کے ہمارے لیے گلے کی ہڈی بن رہی ہے۔ تو اب آگے آنے والے دنوں میں افغان طالبان کی حکومت خطرے میں ہے۔ یہ خطرہ ٹل نہیں سکتا جب تک TTP کے ٹھکانے ختم نہیں ہو گئے، یہ پاکستان نے تہیہ کر لیا۔ بڑی مشکلات آگے افغان طالبان کو آ رہی ہیں، اور آگے آنے والے دنوں میں 1 سال کی پوری گیم ہے۔ جو 4 سال حکومت انہوں نے کر لی وہ کر لے۔ اب پاکستان آگے جا کے کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے ان کی حکومت جو ہے وہ سیاسی طریقے سے اگر ختم ہو سکتی ہے تو بہتر ہے، ورنہ دیگر آپشن پاکستان کے پاس موجود ہیں۔ ساتھ ناظرین، یہ پاکستان کی جو افغانستان کے ساتھ تھوڑی سی بارڈر پہ کلیش ہوا ہے، وہ جنگ تصور کر رہے ہیں، ہم ان کی صلاحیت کو جانچ رہے ہیں۔ پاکستان کی سیکیورٹی جو ہے، اس میں ناظرین جو پاکستان میں دیکھا جا رہا ہے کہ بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں TTP کے کوئی بڑے حملے نہیں ہوئے، جس طرح جعفر ایکسپریس پہ، پولیس ٹریننگ سنٹر پہ، خیبر پختونخوا میں 25-30 مقامات پہ، ڈیر اسماعیل خان میں، ٹانک میں، بنو میں، لکی مروت میں، دیر میں، چترال میں، یہ سارے حملے ان 2-3 دن 4 دن میں نہیں ہوئے۔ حالانکہ اس میں پاکستان سیکیورٹی فورسز نے بڑی کامیابیاں حاصل کی، اور مومن میں 30 دہشت گردوں پہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا، اور ایسا نہیں ہے کہ وہ دہشت گرد کسی علاقے میں کارروائی کرنے جا رہے تھے، بلکہ پاکستان سیکیورٹی فورسز نے ان کو ٹریس کیا کہ جو موجود ہیں، اور ان کو ہلاک کر دیا گھیر کے، مگر انہوں نے کوئی بڑی کارروائی نہیں کی۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں، وہاں سے انسٹرکشن ملتی ہے، وہاں پہ کمانڈر ان کے جو موجود ہوتے ہیں، وہاں سے کارروائی ہو رہی تھی۔ پاکستان نے جب افغانستان کو گلے سے پکڑ لیا، جب دبوچ لیا، تو یہاں پہ معاملات ہلکے ہو گئے۔ تو اب پاکستان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ افغان طالبان کی حکومت، جس کو ہم کارآمد سمجھتے تھے، وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے۔ تو کون چاہے گا یار، آپ نقصان میں جا رہے ہو، ایک ملک نقصان میں جا رہا ہے ایک پڑوسی کی وجہ سے،
تو وہاں پہ پڑوس میں اگر آپ کے ہاتھ میں وہ حکومت تبدیل کرنے کا موقع آ جائے تو آپ اس کو چھوڑتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو پاکستان کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور پاکستان اس حکومت کو چلتا کرے گا آنے والے دنوں میں۔ ساتھ ناظرین، پاکستان میں جو افغانستان کے پشتونوں کے ٹھیکیدار پی ٹی ایم جماعت جو ہے ایک جمہوری طریقے سے آگے آئی ہے، انہوں نے ووٹ بینک بھی بنایا، وہ آئین کے اندر رہتے ہوئے اپنے حقوق مانگ رہے ہیں، کوئی دو رائے نہیں۔ جس طرح مارنگ بلوچ BYC تحریک اس نے بنائی ہے، بلوچ یکجہتی کمیٹی، وہ آج کل جیل میں ہے 3 MPA کے تحت، اور یہاں پہ منظور پشتین جو PTM کے سربراہ ہیں وہ خاموش، انہوں نے خاموشی سے بس اپنے گھر میں پناہ لے لی ہے کہ یار یہ جنگ میں کہیں میں مارا نہ جاؤں۔ اور پاکستان سیکیورٹی فورسز کے خلاف جو نعرے لگتے تھے، اب جو پاکستان سیکیورٹی فورسز ان طالبان کے خلاف ہاتھ ڈال رہی ہے، جو یہ کہتے تھے کہ پاکستان اس کو لے کے آیا ہے، تو جب ہم لے کے آئے تھے تو ہم تو اپنی غلطی تسلیم کرتے ہیں، اب جب پاکستان اس کو مارنے لگا ہے تو اس پہ بھی یہ خاموش، اور الٹا ٹویٹر پہ ان کے حق میں، افغانستان کے حق میں جب پاکستان حملہ کرتا ہے اس میں ٹویٹس PTM کے جو ورکر ہیں، جو سوشل میڈیا ٹیم ہے، وہ آتی ہیں اور ان کے بڑے خاموش ہو گئے ہیں۔ تو ان سب چیزوں کا جائزہ لینا پڑے گا پاکستانی عوام کو، جو دہشت گرد پاک افغان وار میں تھوڑی سی جو محدود بارڈر پہ کلیش ہوا، اس میں PTM کا رول، TTP کا رول، ان سب کو ناظرین قریب سے پاکستانی عوام اگر سیاست اور اپنے ملک میں دلچسپی لیتے ہیں تو ان چیزوں کو بڑے قریب سے دیکھنا ہوگا۔ ساتھ ناظرین، ایران پاکستان بارڈر پہ جو پاکستان کو مطلوب دہشت گرد تھے، BLA کے اہم سہولت کار تھے، اسلحے کی ترسیل، فنڈنگ اور سرحدی کارروائیوں میں جو ملوث تھے، اس کو نامعلوم افراد نے ہلاک کر دیا۔ نامعلوم سے آپ سمجھ گئے ہوں گے پاکستان اور ایران کے تعلقات جب سے بہتر ہوئے، اور جس طرح بار بار کہتے ہیں کہ وہاں پہ بلوچستان میں جو BLA کو جو آکسیجن مل رہی تھی انڈیا کے تھرو، ایران کے تھرو، وہ تقریباً بند ہو گئی ہے۔ اب وہاں پہ جب پاکستان نے ایران کا ساتھ دیا ہے، اسرائیل ایران وار میں، اور پاکستان ساتھ کھڑا رہا، تو پاکستان کے اس کے ثمرات آہستہ آہستہ آنے شروع ہو گئے۔ اس سے پہلے پاک ایران بارڈر پہ آپریشن ایران نے کیا تھا، اس میں بڑی کامیابیاں ملی تھی، اور اب یہ جو سلام ولد عبدالہادی بلیدہ ضلع کیچ کا جو تعلق رکھتا ہے، اس کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ یہ پاکستان کو موسٹ وانٹڈ تھا، BLA کا اہم کمانڈر اور سہولت کار دہشت گرد تھا، فنڈنگ ریزنگ میں یہی کرتا تھا۔ اس کی ہلاکت ایک بہت بڑی کامیابی ہے جو نامعلوم افراد نے کی ہے۔ خیبر پختونخوا میں ناظرین جو وزیر اعلیٰ کی تبدیلی ہوئی ہے اور سہیل افریدی آئے ہیں، انہوں نے حلف اٹھا لیے، اب وہ اڈیالہ جیل جانا جا رہے ہیں۔ انہوں نے آپریشن کے خلاف دو ٹوک اعلان کیا ہے کہ مجھے منتخب کیا گیا ہے آپریشن بند کرنے کے لیے۔ جب انہوں نے کل یہ کہا تھا تو پاکستان نے اس ٹائم پہ آپریشن کر کے 30 شدت پسندوں کو مومن میں ہلاک کر دیا تھا۔ وہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے جواب ادھر ہی دے دیا تھا، مگر اب جا کے ایسا لگ رہا ہے کہ اگر یہ علی امین کی طرح بننا پسند کریں گے تو یہ وقت گزار لیں گے، ورنہ پاکستان میں یہ وزیر اعلیٰ جو ہے اس ٹائم پہ ہیں، ان کے لیے مشکلات آگے بڑھیں گی۔ آج یہ عمران خان سے جیل ملنے کے لیے جا رہے ہیں، ان کو موقع ملتا ہے نہیں ملتا ہے، ان کو پرمیشن ملتی ہے نہیں ملتی ہے، وہ دوسری بات، بہرحال ملنی چاہیے۔ ایک 5 کروڑ صوبے کا وزیر اعلیٰ بن گیا اور عوام کے منتخب کردہ ہیں، تو رائٹ بنتا ہے اپنے لیڈر سے مل لیں، مگر اس آپریشن کے حوالے سے سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کے آپ اگر لچک دکھائیں گے اور اپنی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اپنی سیکیورٹی کے ساتھ، اپنی افواج کے ساتھ، اپنے وفاقی حکومت کے ساتھ مل جل کے، تمام خیبر پختونخوا کے سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل بیٹھ کے آپریشن کے حوالے سے معاملات طے کریں گے تو بہتر ہوگا۔ اکیلے ہی اعلان کر دینا، آپریشن بند کر دینا، پہلے تو دیکھ لیں کہ کیا حالات چل رہے ہیں خیبر پختونخوا میں، TTP کے کتنی ان کی تعداد موجود ہیں، کتنے غیر ملکی TTP کے افغان جنگجو جو ہیں، جو دہشت گرد ہیں، وہ پاکستان میں کتنی تعداد میں موجود ہیں۔ یہ پورے ریکارڈ کا حصہ ہے جو 8 سے 9 ہزار کی تعداد بتائی جاتی ہے، جس میں افغان جنگجو باجوڑ میں زیادہ ہے۔ یہ 800-900 جو باجوڑ میں اس ٹائم پہ TTP لڑ رہی ہے، ان میں 80% to 70% جو ہے وہ افغانی ہے۔ اسی طرح پاکستان کی جنوبی اضلاع میں جو اس ٹائم پہ دہشت گردی ہو رہی ہے، اس میں زیادہ تر افغان طالبان جنگجو دہشت گرد جو ہیں وہ TTP کے ساتھ، لشکر اسلامیہ کے ساتھ، جماعت الحرار کے ساتھ، انقلدن جماعتوں کے ساتھ، جتنے بھی ہیں، حافظ گل بہادر گروپ وغیرہ، ان کے ساتھ پاکستان سیکیورٹی فورسز کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ تو ان چیزوں کو بڑے قریب سے دیکھنا ہوگا
اور یہ وزیر اعلیٰ کی پہلی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ حالات کو نارمل لے کے جائیں اور اپنے ملک کے بارے میں سوچیں۔ سیاست میں اگر ہم قومی مفاد کو سامنے نہیں رکھیں گے تو ہمارے لیے آگے ملک کو آگے لے کے جانا بڑا مشکل ہوگا۔ جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں ان کو آپریشن کے حوالے سے اسپیشلی جو قبائل کے لوگ ہیں، اب تو قبائل کا وزیر اعلیٰ بھی آ گیا ہے، سہیل افریدی، تو قبائل کے معاہدین کے ساتھ بات چیت کرنی ہے۔ جہاں جہاں پہ آپ نے آپریشن کرنا ہے اس علاقے کی جتنی سیاسی جماعتیں ہیں، فلاحی تنظیمیں ہیں، تاجر تنظیمیں ہیں، اور جہاں پہ وہ ان کے قبائل کے جو جرگے سسٹم ہے اس کے مطابق ان سب کو اعتماد میں لینے کے بعد ہی آپ نے وہاں پہ کارروائی کرنی ہے۔ کیونکہ خیبر پختونخوا میں یہ جتنے بھی کہا جا رہا ہے کہ سہولت کار پٹھان وغیرہ یہ ہیں، تو یہ سارے سہولت کار نہیں، یہ چند لوگ بیچ میں ان میں ٹی ٹی پی میں شامل ہو گئے ہیں۔ چند لوگ اگر ایک جگہ پہ آبادی فرض کریں شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان اور باجوڑ کے مختلف علاقوں میں 5 سے 10 افراد، 20 سے 25 افراد اس علاقے کے ماموند کے، یا شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان کے 10، 15، 20 لوگ ان ٹی ٹی پی کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں۔ ان کی تعداد جو پہلے موجود تھی اس میں اضافہ ہوا ہے۔ اس کی بڑی وجہ جو پاکستان سے 2015 میں یہاں سے آپریشن کے دوران ٹی ٹی پی کی فیملی اور جو دیگر سہولت کار تھے وہ جو گئے تھے، ان کے اب جو 12-15 سال کا بچہ اس ٹائم پہ تھا وہ 25-26 سال کا ہے، تو وہ ابھی واپس آ گئے، ان کی تعداد وہاں پہ بڑھ رہی ہے۔ یہ جو ہمارے خلاف لڑ رہے ہیں یہ باقاعدہ ایک جنگ انہوں نے شروع کر رکھی ہے، اور اس کا خاتمہ ناظرین انتہائی ضروری ہے، مگر عقل سے، دانش سے اور اتحاد سے ہی یہ ممکن ہوگا۔ کل انشاءاللہ ناظرین اگلے پروگرام میں ملیں گے، ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔